बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैज़ाबाद धरना केस पर जो नज़रसानी की दरखास्तें थी उनकी समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। वो खुद उस बेंच के सरबराह होंगे और 28 सितंबर से इस केस की समाअत होगी। ये केस है क्या, इसमें कितने जर्नैल हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की गई थी, क्या अब कोई हज़र सर्वर जर्नैल भी उनमें शामिल है, इस पर बात करेंगे। और ये बड़ा जुर्रतमंदाना और बहुत बड़ा इक़दाम है। काजी साहब ने जो ये बेंच बनाया है, ये कोई वो फैज़ाबाद धरना केस ही तो भुगता था इन्होंने। जो इनके खिलाफ रेफरेंस वगैरह फाइल किए गए थे वो फैज़ाबाद धरने का ही नतीजा थे और इन्होंने वहाँ ये नुक्ता भी उठाया था। और फिर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए और आते ही दोबारा वो लंदन चले गए। मरीम नवाज़ भी लंदन चली गई हैं और वहाँ बड़ी बैठक उनकी होने वाली है, मुशावरती बैठक होनी है वो। तो क्या वो जो नवाज शरीफ ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि जनाब मिट्टी नहीं पानी है इस दफ़ा, एजाज़ुल हसन का भी नाम लिया था, पनामा केस के जजों का भी नाम लिया था, फैज़ हमीद का भी नाम लिया था, जनरल बाजवा का भी नाम लिया था और उन्होंने कहा था जनाब इसको मुंतकी अंजाम तक पहुँचाना है और उसके बाद आगे चलना है। क्या नवाज शरीफ के इस बयान के बाद एस्टेब्लिशमेंट ने कोई पैगाम देकर शहबाज शरीफ को लंदन दोबारा भेजा है और वो जो नैब वाले केस दोबारा खोल गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने जनवरी में इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया है? क्या इन मामलात का भी शहबाज शरीफ के दौरे से या वापस जाने से कोई ताल्लुक है? इस पर बात करेंगे। असल बात क्या है, वो क्यों वापस गए हैं, ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपके गोश गुजार करेंगे। लेकिन इससे पहले जस्टिस आयशा मलिक साहबा की बात करेंगे। एक दिन पहले मैंने पिछला व्लॉग जो था उस व्लॉग में मैंने आयशा मलिक साहब की वकालत से लेके जज बनने तक तमाम जो मराहल थे उस हवाले से मेरे पास जो मालूमात थी, जो इतलात थी, जो खबरें थी, वो मैंने आपकी गोश गुजार की थी। और उसके बाद जनाब सोशल मीडिया पे बड़ा रौला शला पड़ गया। मैंने तो वो लोबलाइजा इख्तियार ही नहीं किया था जिन अल्फाज में सोशल मीडिया पे उसका मेरे व्लॉग का खुलासा बयान कर दिया गया। बहरहाल कई एक सवालात मज़ीद पैदा हो गए हैं, लोगों ने फ़ोन किए हैं, मैसेजेस किए हैं, उनके जवाब मैं दे देता हूँ, आपके सामने रख देता हूँ। एक हमारे दोस्त हैं कनाडा से, उन्होंने जो कहा जनाब वो तो बड़ी पढ़ी लिखी खातून है, उन्होंने हार्वर्ड से जो है हार्वर्ड स्कूल ऑफ लॉ स्कूल जो है वहाँ से LLM किया हुआ है और आप कह रहे हैं वो नालायक है। और फिर एक और साहब ने एक सवाल किया कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है वहाँ ये लिखा हुआ है कि आयशा मलिक ने पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ से या पाकिस्तान लॉ कॉलेज से LLB की है, LLB की डिग्री उन्होंने वहाँ से ली है। और विकीपीडिया पे वो कहते हैं ये लिखा हुआ है कि 1997 से लेकर 2001 तक वो फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम के चैम्बर से वाबस्ता रही हैं। उन्होंने ये सवाल किया, बड़ा वैलिड सवाल है कि वो 1997 में कह रही हैं जनाब मैं फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम के साथ काम कर रही थी बतौर वकील, जबकि जो ये लॉ कॉलेज है पाकिस्तान लॉ कॉलेज ये तो जनवरी 1996 में बना था, ये बना ही 1996 में था, जनवरी 1996 में। तो फिर उस वक्त LLB की जो डिग्री थी वो 3 साल की हो चुकी थी। पहले 2 साल की होती थी, FEL 1 साल और फिर दूसरा साल LLB का। और ये जो इनका बैच था इसमें फिर 3 साल का हो गया था। आपको याद होगा 95 में कोई हड़तालें भी हो गई थी, बाइकाट भी कर दिया था स्टूडेंट्स ने इन एग्ज़ाम का, जिसकी वजह से 4-5 माह जो है इम्तिहानात हैं वो आगे चले गए थे। LLB के इम्तिहान की बात करूँ, पार्ट 2 या पार्ट 1, 3 इस तरह हो गया ना वो। तो वो कहते हैं जनाब ये तो उस वक्त वकील ही नहीं थी, तो फिर ये वहाँ कैसे वाबस्ता थी? वो असल में मामला ये था कि ये पहले पंजाब लॉ कॉलेज की स्टूडेंट थी। 94-95 में ये पंजाब लॉ कॉलेज में थी और जो हुमायूं एहसान साहब हैं पाकिस्तान लॉ कॉलेज के मालिक, वहाँ वो प्रिंसिपल थे जो इनके अब शौहर हैं। तो वो उनकी मियाँ अमर के साथ कोई थोड़ी बहुत अनबन हो गई थी तो वो अलहदा हो गए थे। उन्होंने अपना अलहदा पाकिस्तान लॉ कॉलेज बना लिया था और पंजाब लॉ कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिनमें आयशा मलिक भी शामिल थी वो उधर चले गए। यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 इन्होंने पंजाब लॉ कॉलेज से किया हुआ है और जो पार्ट 3 है LLB का वो इन्होंने किया हुआ है पाकिस्तान लॉ कॉलेज से। और वो 96 में उसका इम्तिहान हुआ था और 97 में रिज़ल्ट आया था। इसलिए इस बात में तो कोई दलील नहीं कि जनाब ये
جھوٹ بولا گیا ہے کہ فخرالدین ابراہیم کے چیمبر سے وابستہ تھیں، تو اس وقت تو یہ لا ہی نہیں کیا ہوا تھا۔ اور دوسری بات جو میں نے کی تھی نا کہ یہ تو اصل ان کا شعبہ جو تھا یہ کامرس تھا، یہ وکالت میں پھر کیسے آ گئے، یہ لوگ پوچھ رہے ہیں۔ یہ نیم اینڈ کمپنی ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کمپنی، تو وہاں یہ کام کرتی تھی لاہور میں۔ اچھا پتہ ہے نا، جو لوگ سی اے کر رہے ہوتے ہیں انہیں بہت سارے مضامین میں ایگزمپشن مل جاتی ہے، امتحان نہیں دینا پڑتا۔ اگر کوئی ایل ایل بی ہو تو اسے لا کے پرچے نہیں دینے پڑتے جو سی اے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ جو ہے وہ لا کی طرف نکل جاتے ہیں، سی اے والے نا، کہ ساتھ ساتھ لا کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ سی اے کر رہے ہیں، تو اور پھر ایگزمپشن لے لیتے ہیں ان میں سے۔ اسی طرح کا یہ معاملہ ہوا ہوگا کہ جناب وہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ لا کی طرف نکل جاتے ہیں نا، جو دوسرے سبجیکٹ کی طرف استثناء لینے کے لیے، پھر انہی مضامین کے ہو کے رہ جاتے ہیں، وہ واپس ہی نہیں آتے۔ اسی طرح یہ نکلی ہیں وہاں سے اور پھر واپس نہیں آئیں اور پھر وکالت کی ہو کر رہ گئی۔ اور وہ تو میں نے بتا ہی دیا تھا کہ ان کی پریکٹس کیسی تھی، کتنے کیس تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ناصرہ اقبال صاحبہ جو ہے نا، بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں انہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا گیا تھا۔ پھر الجہاد ٹرسٹ کیس کا فیصلہ آ گیا اور اس میں یہ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا سپریم کورٹ نے، اگر کسی کو لاہور ہائی کورٹ کا جج یا کسی بھی ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا جاتا ہے تو اس کے لیے 10 سالہ پریکٹس ہونا ضروری ہے۔ آئین میں لکھا ہو ان کا، پریکٹس کا مطلب چیمبر ورک نہیں ہے، مؤثر پریکٹس، بامعنی باعمل پریکٹس ہو، اس کی وکالت ہو، پھر اس کو ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اب ناصرہ اقبال صاحبہ جو ہیں یہ علامہ اقبال کی بہو ہیں، اور ان کے جو شوہر تھے جسٹس جوید اقبال صاحب، وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج رہے اور پھر سپریم کورٹ کے جج رہے۔ تو اس دوران انہوں نے پریکٹس نہیں کی، لائسنس ان کے پاس تھا لیکن انہوں نے پریکٹس نہیں کی۔ انہوں نے کہا انہوں نے تو پریکٹس ہی نہیں کی ہوئی۔ انہوں نے کہا جناب ان کا موقف یہ تھا کہ چیمبر ورک کیا، ان کو چیمبر ورک کوئی وکالت نہیں ہے، اور پھر ناصرہ اقبال کو گھر بھیج دیا گیا۔ تو 10 سالہ مؤثر پریکٹس والا جو معاملہ ہے وہ تو ان کا بھی بس ایسے ہی ڈاما ڈول سا ہی ہے۔ دیکھیں نا، لا کے بعد 6 ماہ انٹرنشپ کرنی پڑتی ہے اور پھر 2 سال جو ہیں وہ لوور کورٹ میں پریکٹس کے بعد وہ بندہ اہل بنتا ہے ہائی کورٹ کے لائسنس کا۔ تو 2.5 سال تو نکل گئے نا، تو 2.5 سال کے بعد 10 سال شروع ہونے۔ تو دیکھ لیں اب یہ 2012 میں پھر جج بن گئی تھی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ایل ایل ایم کیا تھا، ایل ایل ایم جو نا 1 سال کا ہوتا ہے، اگر تو تھیسس کے ساتھ ہو پھر وہ 1.5 سال لگ جاتا ہے، اگر بغیر تھیسس کے ہو تو وہ 10 مہینے 1 سال کے اندر ایل ایل ایم کی جو ڈگری ہے وہ بندہ لے لیتا ہے۔ اور برطانیہ میں تو وہ کریڈٹ ہوتے ہیں، 80 کریڈٹ لے لے بندہ، 8 ماہ میں بھی لے لے تو وہ اس کو ایل ایل ایم کی ڈگری جو ہے وہ دے دی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں جناب نواز شریف صاحب کی طرف اور شہباز شریف صاحب کی طرف۔ یہ آئے پاکستان میں شہباز شریف صاحب اور پھر آتے ہی واپس چلے گئے، اور جانے سے پہلے 1 دن پہلے نواز شریف صاحب خطاب کرتے ہیں اپنے نون لیگیوں سے، اور وہاں وہ یہ کہتے ہیں، وہ میں نے پچھلے بھی لاگ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ جناب یہ حکومت اچھی خاصی چل رہی تھی، ملک ترقی کر رہا تھا، اور پھر فیاض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ، اور پھر انہوں نے ساکم نثار کا نام لیا، اور پھر پناما کیس کا فیصلہ کرنے والے ججوں کا نام لیا، اور پھر اعجاز احسن کا نام لیا کہ وہ لوگ کہتے کہ مٹی پاؤ جی پرانی گل ہو گئی چھڈو پراں تے مٹی نہیں پانی یہ دیتے سی۔ وہ اس پر میں تفصیل سے تبصرہ کر چکا ہوں پچھلے بھی لاگ میں۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جناب یہ نواز شریف کا جو سخت بیانیہ آیا ہے نا، یا بیان آیا ہے، اس کے بعد شہباز شریف کو بلایا گیا کہیں اور چائے شے پلائی گئی ان کو، اور پھر انہیں یہ کہا گیا کہ جناب جا کے سمجھائیں ان کو، جناب ایسی باتیں نہ کریں۔ اور پھر کچھ تبصرہ نگار جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مشرف کے خلاف کاروائی کر کے کی کھٹ لیا سی، کی فائدہ ہویا، نقصان ہی ہویا نا، گھر جانا پہ گیا سی۔ اور پھر کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنہیں شہباز شریف کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے شہبازیہ تو سانوں قبول ہاں تے نوازہ سانوں قبول نہیں ہے، تے انہوں دس دے جا کے۔ اس طرح کی باتیں شاتیں ہو رہی ہیں، لیکن اصل ہوا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ جو میری اطلاع ہے کہ شہباز شریف صاحب آئے تھے پاکستان میں، اور شاید مشاورت کے لیے آئے تھے، اور ملاقات کی بات بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، بلکہ ٹھیک ہی ہے۔ ملاقات جو ہے وہ کچھ لوگوں سے مقتدرہ سے یار کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد ہی وہ واپس گئے ہیں، اور مریم نواز صاحب بھی واپس گئے ہیں۔ اب یہ واپس کیوں آئے تھے؟ یہ آئے ہی ملاقات کے لیے تھے۔
جو نواز شریف نے بیان دیا ہے اس کا شہباز شریف کی لندن واپسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ جو نیب ترامیم والا کیس ہے، اس وقت جب 21 اکتوبر کو واپسی کا اعلان کیا گیا تھا وہ فیصلہ ابھی نہیں آیا تھا، لیکن وہاں جو مشاورتیں ہو رہی تھیں، جو لیگل ٹیم وہاں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ فیصلہ اس طرح کا ہی آئے گا کہ جو ہم نے نیب میں ترامیم کی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور پرانا نیب آرڈیننس جو ہے وہ بحال ہو جائے گا، جس کے تحت بہت سارے مقدمات جو ہیں وہ کھل بھی گئے ہیں۔ زرداری صاحب کے خلاف کھل گئے ہیں، رمضان شوگر مل والا کے جو حمزہ کے خلاف کھل گیا ہے، شہباز شریف کے خلاف کھل گیا ہے، کچھ انکوائریاں کھل گئی ہیں نواز شریف کی اور یوسف رضا گیلانی کی، جو انکوائری توشہ خانہ والی تھی وہ دوبارہ کھل گئی ہے، سعد رفیق، سلمان رفیق جو ہے ان کے کیس دوبارہ کھل گئے ہیں، بہت سارے کیس جو کھل گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 80 کیس تو صرف جو احتساب عدالت ہے محمد بشیر والی اس میں واپس گئے ہیں نیب سے، ان میں 26 کیس جو ہیں وہ انہوں نے جمع کر لیے ہیں، اور باقی جو ہیں 54 کیس جو ہیں وہ آج ان کی وہ سکروٹنی وغیرہ ہوگی، تو وہ تو ہونا ہی تھا، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ جو لیگل ٹیمیں ہیں بڑے بڑے سیاستدانوں کی، جو وکلا ہیں، ان سے میری بات ہوئی ہے 2-3 بڑے لوگوں سے، تو وہ کہتے ہیں یہ انہوں نے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیس کھل بھی گئے، وہ کہتے کوئی نہیں، خیر ہے، شاید کاغان عباسی کا بھی کھول گیا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ کہتے ہیں اس میں ایشو کوئی نہیں ہے، اور وہ سپریم کورٹ نے کہا تھا نا 7 دن کے اندر اندر واپس بھیجنا ہے سارے کیس جو ہیں، اور وہ 7 دن کے اندر نیب نے تو کرنا جب تک وہ نظر ثانی فائل نہیں ہوتی، اور نظر ثانی کے بعد وہ جو فیصلہ تھا بندیال صاحب کا، اعجاز الحسن صاحب کا، جس سے منصور علی شاہ صاحب نے اختلاف کیا تھا، وہ فیصلہ کالعدم نہیں ہو جاتا، نیب نے تو اس پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے، لیکن سیاستدان اس سے پریشان نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کنسپریسی تھیوری ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں جناب سب کو لپیٹا دینا ہے، اب اسٹیبلشمنٹ نے سب کا رگڑا نکالنا ہے، نیب نے یہ کر دیا، نیب نے وہ کر دیا، نیب نے جناب فوج سے انٹیلیجنس افسر منگوا لیے کہ 5 انٹیلیجنس افسر دے دیجئے۔ وہ جب پہنچیں گے نا پھر اس پر بات کریں گے، ابھی وہ ملے نہیں انہیں، اور پتہ نہیں مانگے بھی ہے کہ نہیں مانگے، اس میں پھر بات کریں گے۔ اور پھر یہ جو آئے تھے نا، یہ اس لیے واپس آئے تھے کہ بھائی صاحب اب یہ معاملات جو تازہ ترین ہے، ہم نے تو فیصلہ کر لیا 21 کو ہم نے نا واپس، میاں صاحب نے اب جو لائن کلیئر ہونے کا اشارہ ہمیں دیا گیا تھا، کیا اب بھی وہ لائن کلیئر ہے؟ اب کیا صورتحال ہے؟ تو میری اطلاع کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ بھائی جی لائن کلیئر ہے، یعنی میاں صاحب کی جو واپسی کی لائن ہے وہ کلیئر ہے، باقی وہ انہوں نے انتظام کرنے ہیں، جناب جلسہ کرنا ہے مینار پاکستان پہ، کیسا استقبال کرنا ہے، کتنے لوگ لانے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے کہ اعظم وزیر طارق اور امجد پرویز صاحب جو ان کے وکیل ہیں نواز شریف صاحب کے اور لیگل ایڈوائزر ہیں، انہوں نے واپس آنا تھا، انہیں لندن میں روک لیا گیا۔ اب مریم شہباز اور ان کے وکلا شکلا مشاورت کے بعد یہ دیکھیں گے کہ جناب کیسے نیب ترامیم کی بحالی کے بعد کیسے ان کو گرفتاری سے بچانا ہے، اور کیسے جلسہ کروانا ہے، اور کیسے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کرنا ہے۔ اور پھر جو میں نے کہا نا لائن کلیئر، ہری چنڈی اوکے، وہ جھنڈی ہی لے کے گئے ہیں، وہ سبز جھنڈی ہی لے کے گئے ہیں، یقین دلانے گئے ہیں کہ جناب اوکے ہے، کوئی فرق نہیں، تسی آ جاؤ۔ نواز شریف کی وطن واپسی کے اعلان پر عمل درآمد کے علاوہ اس کے سوا نون لیگ کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہے، سیاسی طور پر ختم ہو جائیں گے اگر آپ کوئی ہینکی پھینکی کریں گے۔ اور زرداری صاحب وہ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں، وہ بھی لاہور آ گئے ہوئے ہیں جناب، اور انہوں نے جو شاہ سے ملاقات بھی کی ہے 1 گھنٹہ، ظاہر ہے سارے اپنے جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا جناب جنوری کے آخر میں جو ہم الیکشن کروا دیں گے آخری ہفتے میں، اور یہ متوقع تھا، کئی دنوں سے میں بھی یہ کہہ رہا تھا وہ اعلان کر دینا چاہیے، اور وہ اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے بعد نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ رک ہی نہیں سکتی، کسی صورت نہیں رک سکتی۔ یہ میں نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ جب الیکشن کمیشن اعلان کرے گا نا تاریخ کا، الیکشن کی تاریخ کا، تو اس کے بعد نواز شریف واپس آئیں گے، اور وہ تاریخ کا بھی اعلان ہو گیا۔ اب آتے ہیں جناب فیض آباد دھرنا کیس اور نظر ثانی کی جو درخواستیں ہیں، کوئی 7-8 درخواستیں ہیں، ان کی سماعت کے لیے بینچ بنا دیا گیا ہے۔ بینچ جو ہے وہ بھی دیکھنے والا ہے کون سا بینچ ہے۔ یہ 2 رکنی بینچ تھا، مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور مسٹر جسٹس مشیر عالم صاحب۔ انہوں نے فروری 2019 کو فیض آباد دھرنے کا یہ جو فیصلہ ہے وہ
जारी किया था। उसमें बड़े सख्त अहकामात थे फैज़ हमीद के ख़िलाफ़, और 2 और जर्नैल थे, उनका मैं ज़िक्र करता हूँ, आगे जाके बताता हूँ आपको कि वो कैसे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए हुक्म जारी किया गया था। और फिर उसके बाद जनाब ये नज़रसानी की दरख्वास्तें शुरू हो गई कि एक नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं। अब नज़रसानी की दरख्वास्तें पेंडिंग पड़ी हुई थी। ये 2019 से पेंडिंग चला आ रहा था मामला। तो अब उसकी समाअत के लिए उन्होंने 3 रुकनी बेंच बना दी है। वो काज़ी फ़ायद साहब खुद उसको हेड करेंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब उनके साथ होंगे, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब वही हैं जिन्होंने इनके साथ मिलकर वो फैसला जारी किया था हाफ़िज़ कुरान वाले केस में, नंबरों वाले केस में, कि जनाब 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जो केस हैं, रूल्स बनने तक उनकी समाअत रोक दी जाए। शाहद वहीद इनके साथ तीसरे रुकन थे और उन्होंने इनकार कर, फिर बाद में फटा-छटा बढ़ गया था, इन्होंने फिर बाद में उसको माना ही नहीं था बंदियाल साहब ने, और फिर बाद में 6 रुकनी बेंच बना के उसको पहले रजिस्ट्रार के ज़रिए ख़त किताबत करवा कर उसको गैर मौसर करवा कहा, और फिर उसके बाद 6 रुकनी बेंच बना के वो काजी साहब का जो फैसला था, उस अबूरी हुक्म जो था, उसका हतमी फैसला करके उसको डिसमिस करके परे मारा था इन्होंने। तो और तीसरे जज हैं उसमें अतरम नीला साहब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अतरम नीला साहब ने ये रिमार्क दिए थे कि जनाब ये फौज वाले जो हैं ये सालसी कैसे कर सकते हैं, धरना ख़त्म करने के लिए फैज़ हमीद साहब के दस्तखत कैसे हो सकते हैं। उन्होंने फ़ौज की जो सियासत में इन्वॉल्वमेंट थी उसके खिलाफ तफज़ात का इज़हार किया हुआ है, और वो अब उस बेंच में शामिल हैं, बैठे हुए हैं। ये थोड़ा सा उसका ना पस मंज़र सुन लीजिए और हुक्म सुन लीजिए कि ये हुक्म कैसे जारी किया था। आपको याद होगा कि इलेक्शन कवानीन में तरमीम की गई थी, और एक रौला पड़ गया जनाब, जो बयान अल्फ़ी है अरकान असम्बली का, जो उन्होंने कागज़ात नामज़द के साथ जमा करवाना होता है, उसके अल्फाज तब्दील कर दिए गए हैं, और वो जो ख़त्म नबूवत वाला खाना जो है या वो शर्त है वो निकाल दी गई है। इस पे जो तहरीक लब्बैक वाले हैं खादम हुसैन रिजवी साहब, वो धरना लेकर पहुंच गए जनाब फैज़ाबाद में, जाके उन्होंने धरना दे दिया। नवंबर 2017 की बात मैं कर रहा हूँ। तो फिर जनाब सुओ मोटो लिया था काजी फायज साहब ने, और मुशीर आलम साहब जो हैं उनके बेंच ने सुओ मोटो लिया था। उन्होंने मुतअद्दिद अहकामात जारी किए अदालत ने, जनाब ये धरना हटाया जाए, लोगों के हकूक जो हैं इस धरने की वजह से मुतासर हो रहे हैं। तो वो थोड़ा बहुत ऑपरेशन मुश्किल भी हुआ, लेकिन वो उठाए नहीं जा सके थे। और फिर जहाद अहमद साहब जो वज़ीर कानून थे, जिनके खाते में ये डाल दिया गया जनाब, उन्होंने ड्राफ्ट किया था तो वो उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था, और इनका एक माहदा हो गया था हुकूमत का और तहरीक लब्बैक का, और उस पर जो दस्तखत थे अभी ताज़ा ताज़ा लेफ्टिनेंट जनरल बने थे, मेजर जनरल से प्रमोट हुए थे कुछ दिन पहले ही, ये फैज़ हमीद साहब, और फैज़ हमीद साहब ने उस पर दस्तखत किए हुए हैं। ये डीजीसी थे उस वक्त, आप कह लें कि डीजीआईएसआई के नायब कह लें आप इनको, उस सीए से इन्होंने ये साइन किए हुए हैं, उस माहदे पे इनके दस्तखत हैं। तो इन्होंने फिर उसके बाद केस चलता रहा, और 2019 में इन्होंने, मेरे ख्याल फरवरी 2019 में इन्होंने फैसला जारी किया था, और उसमें इन्होंने जो धरने शरने हैं इनकी तारीख का भी जिक्र किया था, और फिर जो इनकी वजह से लोगों के हकूक मुतासर होते हैं उनका भी तफसील से जिक्र किया था। लेकिन सबसे ज़्यादा जिससे तकलीफ हुई मुक़्तदरा को, फौजियों को, तो उसमें 3 वाक़यात थे। एक तो ये जो जिक्र किया है जज साहब ने, बेंच ने अपने फैसले में जो जिक्र किया हुआ है कि जनाब ये इनका क्या काम है कि ये दस्तखत करते फिरे महदों पे, सियासी महदों पे। फौज का काम हुकूमत की मदद करना होता है, सालसी करना नहीं होता। एक तो फैज़ हमीद साहब हो गए, एक उन्होंने कहा था, उस वक्त DGISPR थे आसिफ गफूर साहब, इस वक्त वो हाजिर सर्वर जर्नैल हैं, कोर कमांडर कोयटा वाले साहब जो हैं। तो उन्होंने DGISPR ने इस धरनों के हवाले से कोई सियासी बयान दिया, तो उन्होंने कहा जनाब वो सियासी बयान कैसे दे सकते हैं, उनका तो सियासी बयान देने का इख्तियार नहीं है। और तीसरे, जब ये धरना उठा था तो आपने एक वीडियो देखी होगी, एक जनरल साहब हैं जो तकसीम कर रहे हैं पैसे, जो शुरका थे धरने के, उनको आखिरी दिन वो रकम दे रहे हैं, वो पैसे तकसीम कर रहे हैं, और वो रेंजर्स में तैनात जनरल हजात साहब हैं। ये 3 जर्नैल जो इनका जिक्र है, इनके वाक़यात का जिक्र है, जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल बेंच ने ये हुक्म जारी किया था कि ऐसे तमाम फौजी एहलकारों के खिलाफ, ये भी जिनका जिक्र किया है,
اور ایسے دیگر فوجی اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے اور سیاست میں حصہ لیا ہے۔ اور یہ حکم کس کو دیا گیا تھا؟ تینوں جو مسلح افواج کے سربراہان ہیں ان کو حکم دیا گیا تھا۔ ملٹری کے جو چیف آف آرمی سٹاف، نیوی کے سربراہ اور ایئر چیف، تینوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جناب آپ کے اندر جو یہ لوگ ہیں نا سیاست میں ملوث، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اور پھر یاد ہوگا قمر جاوید باجوہ صاحب نے سینٹ میں خطاب کیا تھا، انہوں نے کہا تھا جناب اگر فوج جو ہے ان دھرنوں میں کے پیچھے ملوث ہو تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ سینٹ میں انہوں نے خطاب کیا تھا، بلایا گیا تھا نا سینٹ میں ان کو۔ پھر انہوں نے جو خفیہ ادارے جن کو ہم کہتے ہیں IB ISI، ملٹری انٹیلیجنس اور حتیٰ کہ ISPR کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ان کو اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آصف غفور صاحب نے DG ISPR کے طور پر جو کوئی سیاسی بیان جڑ دیا تھا اس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا جناب یہ ان کو بھی یہ بیان شیان نہیں دینے چاہیے، اور ان کے خلاف جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے قاضی صاحب کے ساتھ کیا ہوا، ان کے خلاف ایک جھوٹا ریفرنس فائل کر دیا گیا، ان کی اہلیہ کو ملوث کر لیا گیا، جو بھی ہوا آخر کار ان کی چالیں جو ہیں وہ ناکام ہو گئی، قدرت کچھ اور منظور تھا، اور وہ اب چیف جسٹس پاکستان ہے، ریفرنس پتہ نہیں کیا، اور بعد میں معافیاں شافیاں مانگتے رہے، سارے ہی مانگتے رہے معافیاں شافیاں۔ عمران خان نے بھی کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیا، وزیر قانون جو ان کے فروغ نسیم تھے انہوں نے بھی کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیا، صدر نے بھی کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیا، سارے ایک دوسرے کے کھاتے میں ڈالتے رہے۔ ایون کہ قمر جاوید باجوہ کی جو صحافیوں سے بات ہوتی رہی ہے اور وہ بعد میں رپورٹ ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے کسی اور کے کھاتے میں ڈالا ہوگا، پتہ نہیں یہ تو وہ عمران چاہتا تھا، عمران کہتا ہے فوج چاہتی تھی، صدر کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں کون چاہتا تھا۔ بہرحال اس کے خلاف نظر ثانی کی جو درخواستیں ہیں نا وہ پینڈنگ ہیں۔ ایک تو وزارت دفاع کی درخواست ہے، انہوں نے یہ کہا ہوا کہ جناب اگر یہ فیصلے پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو جو فوج کے حوصلے پست ہو جائیں گے، مرال ڈاؤن ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، اور پھر جو آپ نے ہدایات جاری کی ہیں وہ مبہم ہیں، غیر واضح ہیں، اور پھر باجوہ کا سینٹ والا جو بیان ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے، اور وہ جو جنرل حجات صاحب پیسے بانٹ رہے تھے رینجرز کہ وہ تو انہوں نے کہا جناب وہ تو ہمارا جب ان کا وزارت داخلہ کا معاہدہ ہو گیا تحریک لبیک والوں کے پاس تو پھر وہ جو تحریک لبیک والے تھے وہ کہتے تھے ہمارے پاس واپسی کا کرایہ نہیں ہے، تو انہوں نے ان کو پیسے دیے تھے، وہ کہتے ہیں 1000 روپے دیتا تھا، انہوں نے کہہ لو یار تسی واپس ٹر جاؤ۔ اور پھر وہ اس میں MKM کے خلاف بھی آبزرویشنز ہیں، جب افتخار محمد چودھری کی بحالی کی تحریک چل رہی تھی، 12 مئی والا واقعہ جس کی بات کی جاتی ہے، اور وہاں کو 50 سے زائد لوگ جو ہیں وہ جہاں بحق ہو گئے تھے ہاتھوں، ان میں MKM کا ذکر کیا ہوا ہے انہوں نے کہ جناب MKM نے دیکھو وہاں کیا کیا تھا۔ پھر اس میں PTI کا جو 2014 کا دھرنا تھا جس کو بڑا فخر سے بیان کرتے ہیں، اس کا بھی ذکر ہے کہ اس سے بھی حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں ہوئی۔ ظاہر ہے اگر احتجاج تو حق ہے لیکن احتجاج اگر حدود کراس کر جائے تو پھر دوسرے کے حقوق متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو PTI کے خلاف بھی اس میں انہوں نے آبزرویشن دی ہوئی ہے۔ اور پھر اور پھر جو تحریک لبیک کے حوالے سے ISA نے یہ ایک بند لفافہ پیش کیا تھا کہ جناب انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں ان کو، یہ بھی تو ذرا بتائیں۔ ISA نے یہ کہا تھا جناب ہمارا دائرہ اختیار نہیں ہے، ایک بند لفافہ دے دیا تھا۔ اور پھر الیکشن کمیشن کا بھی ذکر تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، سیاسی جماعتیں جو اس طرح کی شرکتیں کرتی ہیں۔ تو اب جناب PTI والوں نے بھی دی ہوئی ہے درخواست نظر ثانی کہ جناب ہمیں تو سنا ہی نہیں گیا تھا، ہم تو فریق ہی نہیں تھے، ہمیں ہمیں رگڑ دیا۔ MKM والوں نے بھی یہی کہا ہوا ہے، الیکشن کمیشن نے بھی یہ، اس طرح کی کئی درخواستیں جو ہیں وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں۔ اور پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے جو میں نے کہا نا جب ان کو پیسہ پوسا کہاں سے آتا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ٹی وی چینل نہیں 92 والے وہ کہتے ہیں کہ جناب کھانا جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کرتے تھے دھرنے کے دوران، اس چینل کی طرف سے، چینل کے مالک کی طرف سے جو بھی ہے ان کی طرف سے آتا تھا۔ اور پھر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب کہ جو یہ چینل جیو اور جو ڈان ہیں انہیں DHA میں ان کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے، ان کی نشریات بند کر دی گئی ہیں، اور جو کنٹونمنٹ ایریاز ہیں، جو فوجی علاقے ہیں وہاں ان کی نشریات نہیں دکھائی جاتی۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا پیمرا کیا کر رہے ہیں، فلانا کیا کر رہے ہیں، جو بھی ہے اس طرح کے ججمنٹ ہے۔ تو اب دیکھیں اس پہ کیا ہوتا ہے، اگر یہ بحال رہتی ہے تو پھر کیا کارروائی ہوتی ہے۔ اور جو نواز شریف نے بیان دیے ہو کہ جناب اس کو بھی فیض کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور فلانے کو بھی نہیں چھوڑیں گے، قمر جاوید باجوہ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور پھر اعجاز علی احسن اور ان ججوں کو بھی نہیں، پاناما والے ججوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، مٹی نہیں پائیں گے، تو ساری چیزیں سے دیکھ لیں۔ اور جو میں نے کہا ہے کہ
جو اسکوپ ہوتا ہے نا اس کا نظر ثانی کی درخواست کا، وہ اب محدود ہوتا ہے. اور ابھی جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے وہ تو نافذ نہیں ہوا پوری طرح. اپیل کی طرح اس کو سنا نہیں جا سکتا. اور اطہر منیلا صاحب کا جو نظریہ ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں، اور امین الدین خان صاحب اور قاضی صاحب نے مل کے جو حکم جاری کیا ہوا ہے وہ بھی میں ذکر کر چکا ہوں. اس سے ایک نتیجہ یہ نکالا جا سکتا ہے کہ یہ جو نظر ثانی کی درخواستیں ہیں نا یہ مسترد ہوتی ہوئی، اگر ججوں کو دیکھیں تو یہ کوئی یار پیش گوئی نہیں کی جا سکتی اس حوالے سے کہ کیا ہو سکتا ہے جناب وہ جو کہا گیا ہے کہ ان میں یہ سکم ہے ہمیں سنا نہیں گیا، یہ تو ایک بڑا سکم ہے نا کہ دوسرے بندے کو سنے بغیر ہی فیصلہ جاری کر دیا ہے. بہرحال ججوں کو دیکھ کے یہ نظر آتا ہے کہ یہ حکم جو ہے ہو سکتا ہے آبزرویشنز بیچ میں سے کچھ آبزرویشن جو ہیں وہ بیچ میں حذف ہو جائیں، لیکن حکم جو ہے وہ برقرار رہتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک ججمنٹ تھی، اس وقت بہت بڑی ججمنٹ تھی، اور اب جب اس میں نظر ثانی بھی مسترد ہو جانی ہے پھر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے. ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں یہ تو پہلے ہی برملا یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب فوج جو ہے جس سیاست سے الگ ہوگی، اب ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے سیاست سے. بے شک کہنے کی بات ہے، تو اس ججمنٹ پر پھر عمل درآمد کا اگر موقع آتا ہے تو پھر ان کے خلاف 2 جرنیل تو ہوگا نا، جنرل حیات ہو گیا اور فیاض حمید ہو گیا، اور پھر آصف غفور صاحب ان کا کیا ہوگا. بہرحال 28 ستمبر کڑا دور بس آیا. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.